नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि तुर्की की फौज बरह रास्त शाम के अंदर इस वक्त पहुंच चुकी है और तुर्की के जो झंडे हैं वो शाम के अंदर देखे जा रहे हैं। इस तरह से मामलात और ज़्यादा पेचीदा और जना ख़राब हो चुके हैं। जो दोहा के अंदर मीटिंग हुई है उससे कोई पॉजिटिव खबरें जो है वो इस वक्त सामने नहीं आ रही हैं और रशिया ने स्ट्रांगली कहा है कि वो किसी तौर पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। रशिया की जो बेसेस हैं मेडिटेरेनियन सी पर, शाम की जो बेसेस उनके पास हैं, वो किसी तौर पर गंवा नहीं सकता रूस। तो कैटेगोरिकली रूस की जानिब से सख्त मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहा है। उधर जो गोलान हाइट्स है वहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और इसराइल मज़ीद फ़ौज वहाँ पर भेज रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क की जो फोर्सेज हैं इसराइल जो है वो गोलान हाइट्स के ऊपर भेज रहा है। इसराइल इस वक्त एक गोल्डन चांस देख रहा है शाम के अंदर दाखिल होकर और वहाँ पर बहुत सारे जो इलाके हैं उनको कब्जे में लेने का। और दूसरी तरफ साइप्रस के अंदर कुछ मामला चल रहे हैं। इसराइल का एयर डिफेंस साइप्रस के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है और दूसरी तरफ जॉर्डन इस वक्त हाई अलर्ट हो चुका है और यूक्रेन को जंगी तैयारे मिल गए हैं। ओवरऑल जो दुनिया के हालात हैं वो भी कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। ये सारी जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, शाम के अंदर सूरत हाल क्या है? सबसे पहले जो यूनाइटेड नेशन के स्पेशल इन्वॉय हैं उनका बयान देखिए। वो कह रहे हैं द सिचुएशन इन सीरिया इज चेंजिंग एवरी मिनट। ये इस वक्त रियल सिचुएशन है और इसीलिए कोई भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि ग्राउंड पर कभी ऐसा हो रहा है कि ये ग्रुप्स आकर बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और फिर जो सीरियन फोर्सेस हैं वो इनको वापस ले रही हैं। कभी ऐसा लगता है कि बस अब तो दमिश्क अगले घंटों में गया और कभी फिर वो दोबारा से ग्राउंड में उनकी पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा पा रहा। हतमी तौर पर अभी दमिश्क बचेगा नहीं बचेगा इस बारे में कोई भी आपको 100% नहीं कहा जा सकता। और फिर दुनिया और पूरा मिडिल ईस्ट शदीद तशवीश के अंदर है कि अगर दमिश्क नहीं बचा तो ये तो एक ऐसा मेजर शिफ्ट होगा पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर के जो पूरे मिडिल ईस्ट को दहाइयों के लिए बदल के रख देगा। पूरे मिडिल ईस्ट की जो रियलिटी है उसको बदल के रख देगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो पूरा रीजन इस रियलिटी को इम्ब्रेस करने के लिए तैयार ही नहीं है, इस रियलिटी को फिलहाल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। ये तो दहाइयों के ऊपर मबनी रियलिटी है, वो घंटों में इसको किस तरह से कबूल कर लें। तो यहां पर ये खतरनाक सूरत हाल है। एवरी मिनट वो कह रहे हैं सिचुएशन बदल रही है। ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया है सीरिया के हवाले से। पहला स्टेटमेंट ट्रंप का आया। ट्रंप कह रहा है जी रशिया इज अनएबल टू स्टॉप द अपोजिशन एडवांस इन सीरिया बिकॉज इट्स बिजी इन यूक्रेन। अब ट्रंप साहब ये फरमा रहे हैं कि रशिया नहीं बचा सकेगा दमिश्क को। ट्रंप साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि रशिया नहीं बचा सकेगा क्योंकि रशिया यूक्रेन के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है, वहां पर बिजी है, वहां पर इंगेज है और डेफिनेटली है। उनके बहुत सारे रिसोर्सेज वहां पर लगे हुए, उनकी फौज वहां पर है। उनके लिए ग्राउंड ट्रूप्स भेजना शाम के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैन पावर का एक मेजर इशू आ रहा है जो कि 2015-16 में उस तरह नहीं था। न रशिया इंगेज था, न ईरान इंगेज था, न हिजबुल्लाह इंगेज थी, लेकिन आज तो मामलात तो बिल्कुल मुख्तलिफ। तो ट्रंप साहब के बकौल दमिश्क बचने वाला नहीं है और रशिया जो है वो बचा नहीं सकेगा। ठीक है, अब अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल क्या कर रहा है और गोलान हाइट्स के ऊपर इस वक्त क्या आ रहा है? गोलान हाइट्स पर कुछ ना कुछ ऐसा गैर मामूली हो रहा है कि आप एक परमानेंट हाई अलर्ट के ऊपर हैं कि किसी भी वक्त इसराइल की फोर्सेस दाखिल हो सकती हैं शाम में। और एक बार पहले भी जो इजरायली फोर्सेस हैं वो शाम में दाखिल हुई थी, जो माजी में अरब इसराइल वॉर्स हुई और दमिश्क को लेने का उनका इरादा था और बहुत ये मुमकिन था कि इजरायली फोर्सेस दमिश्क तक पहुंच जाती, लेकिन फिर पूरी अरब फोर्स हमलावर हुई और उसके जरिए फिर दमिश्क को जो है वो सिक्योर किया गया। तो अब एक बार फिर वो चाहते हैं कि शाम में इस वक्त वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात यह है कि लड़ेगा कौन। अब सबसे जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो बॉर्डर है सीरिया और इसराइल का वो बशार अल असद के कंट्रोल से निकल गया। ये इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहां पर बशार अल असद की फोर्सेस नहीं है, वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये सबसे मेजर फैक्टर है कि वहां पर लड़ेगा कौन। ये तो वाज़े नजर आ रहा है कि जो बशार अल असद की फोर्सेस हैं वो इजरायली फोर्सेस से तो लड़ने की इस वक्त न कैपेबिलिटी रखती हैं, मैन पावर का इशू है, फिर वो इतनी जगह पर डिवाइड हो चुकी हैं कि वो तो फिलहाल बिल्कुल नहीं लड़ सकती। ग्रुप्स इनके हिमायती हैं। हिजबुल्लाह अचानक से यहाँ आकर कैसे अपनी डिफेंस लाइन बना लेगी, वो तो लेबनान के अंदर मौजूद है और वहाँ पर चूंकि इसराइल मुकम्मल विड्रॉ नहीं किया तो वो वहाँ पूरा फोकस उसका है। तो कौन रोकेगा
اسرائیل کو یہاں پر. تو اس لیے یہ معاملہ اب کافی زیادہ نازک ہے کہ کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے. اب ذرا اسرائیلی میڈیا کے کچھ بیانات, اسرائیلی آرمی کے کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی وی آر پریپیرنگ فار اے کمپلیٹ کولیپس آف دا بشار الاسد سسٹم. ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ نہیں بچے گا دمشق, اور اب اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, مطلب تیاری کر رہے ہیں بیسیکلی کہ پورا سسٹم کولیپس ہونے جا رہا ہے, پوری سیرین سٹیٹ کولیپس ہونے جا رہی ہے. اور پوری سیرین سٹیٹ کولیپس ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شام نہیں رہے گا, شام کے حصوں میں تقسیم ہونے کا اس کا خدشہ ہے, تو 3-4 ٹکڑے شام کے ہو جائیں گے اور کوئی شام نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. تو یہ اتنا بڑا میجر شفٹ ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ نہ ریجن اس وقت اس کو افورڈ کر پا رہا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کر پا رہا ہے اتنی بڑی ریالٹی کو, اور باقی جو اسلامی دنیا ہے وہ بھی اس سے ڈیفینیٹلی متاثر ہونے جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے. The Bashar al-Assad system has lost control over the border with Israel, which is under almost complete control of the opposite parties. یہ اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے کہ جو اسرائیل اور شام کا بارڈر ہے کہاں پر ہے, جو گولان ہائٹس ہے وہی تو اصل بارڈر ہے, تو وہ بشار الاسد کے کنٹرول سے نکل گیا. اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا نہیں یہ تو ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا, لیکن کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو بارڈر ہے وہ خالی ہو گیا. اب سوچئے کہ بارڈر خالی ہو گیا اسرائیل کے لیے. وی آر ڈپلائنگ ری انفورسمنٹ فورسز آن دا گولان ہائٹس فرام اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ورک ٹو پروٹیکٹ اسرائیل اینڈ اٹس سٹیزنز. اب یہ اتنی زیادہ ری انفورسمنٹس وہاں پر بلائی جا رہی ہیں, اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ نہ صرف لیبنان بارڈر سے ہٹا کر ادھر لے کر آ رہے ہیں بلکہ شاید پورے اسرائیل سے فورسز یہاں پر لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ ہر دوسرے گھنٹے بعد یہ خبر آ رہی ہے کہ ہم مزید فورسز گولان ہائٹس پر بھیج رہے ہیں, ہم مزید فورسز گولان ہائٹس پر بھیج رہے ہیں. تو شاید کو 1 لاکھ کے فوج انہوں نے قریب فوج گولان ہائٹس کے اوپر اکٹھی کر لی ہے. تو یہ مطلب سوال ہے نا کہ یہ گروپس کون سا اسرائیل کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں, تو پھر وہ کس لیے وہاں پر ان سب کو ڈپلائی کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ تیاری کر رہے ہیں, صورتحال کو اسیس کر رہے ہیں. اگر ان کو موضوع صورتحال لگتی ہے تو وہ شام میں بیسیکلی داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. وہ یہ تھوڑی تیاری کر رہے ہیں کہ یہ گروپس دمشق کو لینے کے بعد اب کوئی تل ابیب کو لینے آ رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے, یہ نہیں ہے, بلکہ وہ ادھر داخلے کی تیاری کر رہے ہیں. باقی وہ صورتحال کو ظاہری بات ہے اینالائز کر رہے ہیں کہ کب وہ داخل انہوں نے ہونا ہے, وہ اپنا پلان بنا رہے ہیں. The collapse of the Bashar al-Assad system is a dramatic shift and may change the reality of the Middle East. بشار الاسد کے سسٹم کا پورا یہ کولیپس ہونا, پوری سٹیٹ کا کولیپس ہونا, یہ ایک ڈرامائی تبدیلی ہے پورے مڈل ایسٹ کے لیے. اب اگر ناظرین آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو دوسری طرف سے جو SDF ہے, سیرین ڈیموکریٹک فورسز, جو امریکی کنٹرولڈ ایریا ہے, وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں. یہ والی فورسز وہ بھی آگے بڑھ رہی ہیں, اور اس وقت انہوں نے یہ جو یلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے 40% ایریا کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. تو اس طرح صورتحال کافی کشیدہ ہے اور کافی نازک ہے کہ دمشق کی طرف کم سے کم 3 طرف سے بڑھا جا رہا ہے. ایک وہ جو مین ہائی وے ہے جو حمص اور حما سٹی ہے وہاں سے وہ آ رہے ہیں, ایک جنوب سے گولان ہائٹس والی سائڈ وہ جو درہ والا سارا ایریا وہ جنوب سے جا رہے ہیں. ایک طرف SDF فورسز اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں کہ انہوں نے 40% سیریا کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. تو SDF کو تو بالکل فی الحال وہ روکنے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں, بشار الاسد کی فورسز ان کو روکنے کی تو بالکل پوزیشن میں ہے ہی نہیں. اور ادھر سے ان کی جو مین فوکس ہے وہ اسی کے اوپر ہے, جو حمص والی سائڈ سے یہ سارے گروپس آ رہے ہیں, کیونکہ اسی سائڈ سے پھر کوسٹل لائن جڑتی ہے. تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ کوسٹل لائن کے ساتھ ان کی جو سپلائی ہے وہ کنیکٹڈ رہے. اگر وہ کٹ گئی تو ویسے ہی وہ کولیپس ہو جائیں گے, پیچھے سے سپلائی نہیں پہنچ سکے گی. تو فوکس ان کا ادھر ہے. اس چکر میں SDF جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات بھی یاد رکھیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل فورسز تو نہیں ہے, تو SDF اور یہ جو حیات طاہر الشام ہے جو آ رہی ہے, ان کا بھی پھڈا پڑ سکتا ہے. تو نہ یہ ترکی کو فائدہ دے گا, اور آپ یاد رکھیے گا یہ صورتحال ایک نہ ایک دن اسرائیل کے اوپر بھی بیک فائر کرے گی, اور ترکی کے اوپر تو ڈیفینیٹلی کرے گی, کیونکہ یہیں سے تو ریفیوجیز جاتے ہیں, یہیں سے تو جو بارڈر ایشو ہے وہ, مطلب اگر ڈی سٹیبلائز سیریا ہوگا تو زیادہ ایشو ترکی کو فیس کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان کے بھی فائدے میں کسی طرح سے نہیں ہے, اور روس اور ایران اور باقی مالک بار بار ترکی کو یہی بات کر رہے ہیں. اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ حلب سے کیا خبریں سامنے آ رہی ہیں. حلب سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ترکی کے جھنڈے دیکھے جا رہے ہیں. جو گروپ حملہ آور ہیں وہ ترکی کے جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں,
اب اس سے بڑا کوئی ثبوت تو نہیں ہو سکتا کہ ترکی کی براہ راست اس میں ملوث ہونا، ان کی فوج ہے یا جو بھی ہے، ترکی کے جھنڈے ہیں وہاں پر. تو اب مجھے بتائیے یہ کس نے حق دیا ہے اردگان کو کہ وہ اس طرح ڈائریکٹلی انوالومنٹ کرے؟ جب دیکھنا اسرائیل کے اوپر یہ سوورینٹی کی بات ہے نا کہ اسرائیل داخل نہیں ہو سکتا لیبنان میں، تو اسی طرح اردگان بھی شام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. پھر تو کوئی کسی بھی ملک کے اندر داخل ہو جائے تو ان کے جھنڈے، تو اس کا مطلب ترکی کی فوج براہ راست اس کے اندر شامل ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ حلب شہر کے اندر وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے، دا ملیٹنٹ سیٹ اپ چیک پوائنٹس اپون entering Aleppo and we saw among them foreign fighters and Turkish flags. یہ حلب سے خبر سامنے آ رہی کہ ترکی کے جھنڈے ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے جو غیر ملکی فائٹرز ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں، اردگان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دمشق لیں گے اور غیر ملکیوں کے سر کے اوپر، یوکرین اور اسرائیل اور امریکہ کی مدد کے ساتھ. اور یہ جو مزید غیر ملکی ہیں ان کا بھی پتہ چل جائے گا یہ کون سے ہیں. یہ تو کنفرم ہوا نا کہ یورپین آفیسرز یہاں پر آ کر ٹریننگ دیتے رہیں، تو وہاں سے کون کون سے غیر ملکی فائٹرز آئے ہیں. تو ان کے سر کے اوپر اردگان صاحب سیریا کو ڈسٹیبلائز کر کے 3-4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسرائیل کو فائدہ پہنچا کر بڑا مارکا مار رہے ہیں کہ وہ دمشق لینے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے آگے we saw images of Syrian soldiers who were arrested in Aleppo despite being on leave. اب وہاں پر یہ حلب کے جو لوگ ہیں بتا رہے ہیں کہ جو فوجی ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے. ایون وہ فوجی جو لڑ بھی نہیں رہے ہیں، جو لیو کے اوپر ہے، ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے. We fear that the terrorist group may seek revenge on families affiliated with the army in Aleppo. ایک تو حلب کے وہاں سے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ جو فوجی ہیں ان کی فیملی سے ریونج لیا جا سکتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں گھروں کو کس طرح سے لوٹا جا رہا ہے، مسنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. پوری صورتحال وہاں پر خراب ہو چکی ہے. تو یہ اردگان صاحب نے سیریا کے لوگوں کو تحفہ دیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بشار الاسد اپوزیشن کے ساتھ جا کر بات کریں. یہ وہ دہشت گرد گروپس ہیں جو حلب کے اندر یہ کر رہے ہیں، باقی پورے شام کے اندر یہ کر رہے ہیں، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. اور اردگان صاحب اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بہت بڑا کوئی کامیابی یہاں پر حاصل کر رہے ہیں. تو افسوس ہے شام کے لوگوں کے لیے جنہوں نے، آپ دیکھ لیں، 10-12 سال سے خانہ جنگی کو فیس کیا اور اب ایک بار پھر وہ اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. ایک بہت بھیانک ٹائم سے اس وقت وہ گزر رہے ہیں. اب ناظرین آگے چلیں تو دوحہ میں کیا ہو رہا ہے. دوحہ میں ایک فیصلہ کن میٹنگ ہونا تھی. ایران، روس کی ترکی کے ساتھ قطر کی جانب سے یہ میٹنگ جو ہے وہ ارینج کروائی گئی تھی. کوشش یہ تھی کہ کوئی درمیانی راستہ نکالا جائے، ترکی سٹیپ بیک کرے اور جو دشمن اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ نہ کر سکے. میں آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ سے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کیا کوئی کامیاب میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا نتیجہ ہے، کیا فیوچر ہے، ذرا دیکھیے. ٹوڈے وی ایگریڈ ود ایران اینڈ ٹرکی ٹو ایشو اے اسٹرانگ کال ٹو اچیو سیکورٹی اینڈ اسٹیبلٹی ان سیریا. یہ ان کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایران اور ترکی کے ساتھ ہم مطلب تینوں ایگری ہوئے ہیں کہ سیکورٹی اور اسٹیبلٹی اچیو کی جائے سیریا کے اندر. وی وانٹ ٹو انشور دیٹ دا سیرین اسٹیٹ ریمینز یونائٹڈ. اور ہم اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سیریا ٹوٹے نہ. اردگان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے. ٹرکی وانٹس ٹو ریسٹور پیس ان سیریا اینڈ ڈز ناٹ کلیم اینی ٹیریٹری. ادھر دوحہ میں یہ سٹیٹمنٹ آئی اور ادھر سے اردگان نے سٹیٹمنٹ جاری کی تھا، ہم تو کوئی ٹیریٹری لینا نہیں چاہتے اور ہم اس کی سوورینٹی کے خلاف نہیں. ٹرکش جھنڈے وہاں پر فوجیں اٹھا کر پھر رہی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کی سوورینٹی کے خلاف ہی نہیں ہیں. اچھا، اب اس سے کیا آپ کو اندازہ لگتا ہے؟ اس سے اندازہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بات بنی نہیں ہے. اب مطلب ہم سیریا کے اندر سٹیبلٹی چاہتے ہیں. بھائی کون نہیں سٹیبلٹی چاہتا؟ اسرائیل بھی یہی کہتا ہے کہ ہم سٹیبلٹی چاہتے ہیں، امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم تو سیریا میں سٹیبلٹی چاہتے ہیں، وہ تو دنیا کے ہر ملک میں سٹیبلٹی چاہتے ہیں. تو یہ کیا مطلب اس میں کچھ کلیئرٹی نہیں، یہ ایمبیگوس ہے. تو اس کا مطلب کہ بات نہیں بنی ہے. وہ کیٹاگوریکلی انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ ہم کسی فیصلے کے اوپر متفق ہو گئے ہیں یا فل فور ترکی سٹیپ بیک کر رہا ہے یا اس کو ہم فل فور روکنے جا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور بس یہ کہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں اور مل کر چلنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے کہ جو برکس والا میں نے آپ کو فیکٹر بتایا تھا کہ روس اس وقت نہیں چاہتا کہ وہ اپنے ہی کسی برکس ممبر کے خلاف جائے. برکس ابھی ایکسپینڈ کر رہا ہے، اس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. کیٹاگوریکلی ویسٹ کہہ چکا ہے کہ وہ برکس کو آگے بڑھنے نہیں دے گا اور پیوٹن نے بتایا کہ ویسٹ ہمارے اس جو چینج ہے اور نئی کرنسی، نیا آرڈر، اس کو کسی طور پر وہ قبول نہیں کریں گے.
تو یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں نا، تو اس لیے برکس کو آگے بڑھانا بہت ضروری ہے، نیا ورلڈ آرڈر سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو روس کے لیے یہ مشکل فیصلہ ہے، روس نہیں چاہتا کہ وہ اپنے کسی برکس ممبر کے خلاف، اور ترکی بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو، ترکی وہ واحد نیٹو کا ممبر ہے جو برکس کا حصہ بنا ہے، اور ترکی کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو سارے حالات کے باوجود روس اس وقت نہیں چاہتا کہ وہ ترکی کے خلاف جائے یا کسی اپنے برکس ممبر کے خلاف جائے، باقیوں کے اندر بھی تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جائے گا، اوورال برکس کے اوپر تاثر جو ہے وہ اچھا نہیں جائے گا، تو اس لیے وہ انہوں نے ترکی کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ تو جاری نہیں کی۔ لیکن اب ذرا یہ دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سرجئی لیوروف ہیں جو فارن منسٹر ہیں رشیا کے، وہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ترکی کو۔ وہ ساری باتیں ہو گئی کہ ایمبیگوس کوئی بات نہیں ہے، اور ترکی کے خلاف بھی وہ سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتے۔ اب ذرا یہ دو سٹیٹمنٹ دیکھیے، The disaster taking place in Palestine and Syria are caused by the policy of United States of America and its desire to continue its hegemony۔ اب یہ سٹیٹمنٹ ہے جو ترکی کے خلاف روس نے ایک طرح سے دی ہے۔ اردگان کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہیں اور ہم دمشق کو لینے جا رہے ہیں، اور رشیا کے فارن منسٹر کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور یہ چونکہ اپنی ہیجمنی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یہ سارا فساد یہاں پر کروا رہے ہیں۔ تو اردگان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس میں ہیں، تو ان کے خلاف بات ہوگی نا۔ اب یہ والی سٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے، ایز لانگ ایز دیر از نو ریئل پیلسٹینین اسٹیٹ وی ول سی مور ایکسٹریمزم اینڈ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو ایلیمینیٹ آل ممبر آف دا حماس موومنٹ۔ اب یہ جواب جو ہے انہوں نے اسرائیل کو دیا ہے، امریکہ کو دیا ہے، اور اردگان صاحب کو بھی دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو مرضی کر لیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ دمشق کو لینے جائیں گے تو ٹھیک ہے لے لیں، اور اسرائیل میں بھی لڈو پھوٹ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر فلسطینی ریاست یہاں پر بذریعہ مذاکرات نہیں بن رہی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر آپ کے لیے بھی کوئی امن نہیں ہوگا۔ یہ لڑائی جاری رہے گی جب تک کہ فلسطینی ریاست بن نہیں جاتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پر چیزیں چلائیں گے اور فلسطینی ریاست بھی نہیں بننے دیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دوحہ میں میٹنگ کے بعد جو ترکی، ایران اور روس کی ہوئی ہے، یہ اس کے بعد کا بیان ہے کہ اگر فلسطینی ریاست نہیں بنے گی تو کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیٹاگوریکلی انہوں نے بتا دیا کہ دمشق بچتا ہے نہیں بچتا، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا اب ناظرین یہاں پر جو ویری امپورٹنٹ ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو رشیا کی جو وہاں پر بیسز ہیں، جو بندرگاہ ہے بحیرہ روم کی، وہ رشیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ اس وقت خطرے کے اندر ہے۔ رشین بیسز ان سیریا انڈر تھریٹ فرام انسرجنٹ ایڈوانس with Moscow resources tied up in Ukraine, Russia's ability to reinforce its position in Syria is limited۔ دیکھیں رشیا کی جو مڈل ایسٹ میں پاور ہے وہ ساری کی ساری ڈیو ٹو سیریا ہے۔ سیریا میں ان کی جو پریزنس ہے، بحیرہ روم کے اوپر جو ان کی یہ بندرگاہیں ہیں، آپ دیکھیے ابھی 3-4 دن پہلے انہوں نے یہیں پر وہ جنگی مشقیں کی ہیں جس میں فار دا ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے جو ہائپر سونک میزائل ہیں وہ فائر کیے ہیں، اور انہی بیسز کے اوپر ستمبر، اکتوبر، نومبر میں اسرائیل نے بمباری بھی کی ہے۔ نہ اسرائیل کو یہ بیسز قبول ہیں، نہ امریکہ کو ہیں، نہ نیٹو کسی کو قبول نہیں ہے، اور ایون نہ صرف مڈل ایسٹ کے لیے بلکہ فار افریقہ اس کے لیے بھی یہ بیسز بہت امپورٹنٹ ہیں، ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ اگر یہ بیسز گئیں تو ایک اسٹریٹجک بہت بڑا لاس ہوگا رشیا کو، میڈیٹرینین سی میں اس کی پریزنس نہیں ہوگی، جو دوسری طرف سے وہ یورپ کو فوکس کر رہا ہے وہ نہیں کر سکے گا، اور اس کا براہ راست ایفیکٹ جو براعظم افریقہ ہے وہاں پر بھی ان کو ہوگا۔ دونوں ریجن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا، تو وہاں پر بھی ان کو لاس ہوگا۔ تو یہ بیسز اس وقت خطرے میں ہیں، لیکن اب وہ کس طرح بچائیں گے؟ یعنی اگر دمشق نہیں بچ رہا جو ٹرمپ کہہ رہا ہے، اور اگر دمشق فال کر رہا ہے تو پھر یہ بیسز کیسے بچیں گی؟ تو ان بیسز کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو یہ کچھ ایسے کمپلیکس سوالات ہیں جن کا ابھی اگلے 24-48 گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا۔ اب جارڈن میں اس وقت ناظرین کیا ہو رہا ہے؟ جارڈن میں بھی کچھ اسپیشل صورتحال ہے۔ جارڈن ہائی الرٹ پہ چلا گیا ہے، جارڈن ہائی الرٹ کے اوپر چلا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جو گروپس آ رہے ہیں، اس لیے تو سارا ریجن کہہ رہا ہے، ترکی کو بھی بہت سارے مالک کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، کیونکہ یہ گروپس جو ہے نا، ان کی کیا آئیڈینٹی ہے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ کوئی اسٹیبلٹی لے کر آئیں گے، یہ کوئی گورنمنٹس ہیں، یا ان کا کوئی آئیڈیالوجی۔ بھائی وہ ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد ہیں، تو وہ کسی بھی ملک کے اندر گھس جائیں، وہ کوئی بھی کارروائیاں کریں، تو اس لیے ہر ملک اب سوچ رہا ہے کہ بھائی آگے کیا ہوگا۔
The Jordanian monarch chaired a meeting of the National Security Council to discuss the regional situation, especially the events in Syria. जॉर्डन के जो किंग हैं और बाकी तमाम कमांडर्स हैं, उन्होंने खास मीटिंग इस वक्त की है कि सूरत हाल को किस तरह से देखा जाए। जॉर्डन और सीरिया की जो क्रॉसिंग है वो भी बंद हो चुकी है। अब जरा अगली खबर देखिए, हेडलाइन जरा देखिए, साइप्रस रिसीव्स इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम। अब जरा आप देखें कि साइप्रस के अंदर इजरायली जो एयर डिफेंस है वो वहां पर क्या काम कर रहा है। साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं, जो टर्किश कंट्रोल वाले, उन्होंने बताया कि यहां पर जो बेसेस हैं वो बरह रास्त इस्तेमाल हो रही हैं, साइप्रस जंग में जा सकता है और अब इजराइल का एयर डिफेंस वहां पर पहुंच रहा है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जैसी पस पर्दा इस वक्त चल रही हैं। और साइप्रस, ये बात ज़हन में रखें कि वो मिडिल ईस्ट की जंग के साथ बरह रास्त कनेक्टेड है और साइप्रस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। अगर मामलात मजीद फैले तो पूरी यूरोपीय यूनियन इसमें इंगेज हो सकती है। और ये जो बेसेस हैं, जो बंदरगाहें हैं रशिया की, और वहां से साइप्रस ज्यादा दूर नहीं है, ये बात भी ज़हन में रखें। अच्छा, अब जरा यूक्रेन के हवाले से खबर देखिए। यूक्रेन से आज खबर यह सामने आई है, ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया है कि उनके पास जंगी हथियारे मजीद पहुंच गए हैं। डेनमार्क ने ये जंगी हथियारे दिए हैं। अब इसका क्या मतलब? ट्रंप तो कह रहे हैं कि मैं तो आकर जंग रुकवाने वाला हूं। और इसकी बहुत एक रिजेंबलेंस है कि कब ज़ेलेंस्की ने ये अनाउंस किया। ट्रंप जो है वो इस वक्त पेरिस पहुंचे हुए हैं और ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है और वो फ्रांस का कर रहे हैं। फ्रांस का वो दौरा कर रहे हैं, पेरिस के अंदर वो पहुंचे हैं। और पेरिस जब पहुंचे हैं तो ज़ेलेंस्की साहब को वहां पर इनवाइट नहीं किया गया। बहुत से 50 ममालिक के डेलीगेशन वहां पर आ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की को इनवाइट नहीं किया गया। तो ज़ेलेंस्की साहब ने वहां पर अनाउंस किया कि हमारे पास तो मजीद जंगी हथियारे पहुंच गए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ये जंग कैसे रुकेगी? जंग तो रुकेगी ना मुज़ाकरात के भाई, जब उनको मजीद असलहा मिल रहा है, जब जंगी हथियारे मिल रहे हैं, जब एयर डिफेंस मिल रहा है, जब वो बच्चों को भी भर्ती कर रहे हैं फौज में, तो ये उनका जंग रोकने का तो इरादा नहीं है। बंदूक लेकर कौन जंग रोकता है? जब बंदूक नहीं दी जाती तो जंग रुकती है। तो ये ट्रंप के हाथ से भी सूरत हाल बाहर होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह ये मिडिल ईस्ट में मामला एक्सपैंड कर रहा है, जब तक ट्रंप आएगा पता नहीं यहां पर सूरत हाल क्या हो चुकी होगी। तो अगर यूक्रेन का मामला नहीं रुकता तो सभी जानते हैं कि आपके सामने एक न्यूक्लियर वॉर खड़ी है और फिर यूक्रेन का मामला बरह रास्त मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्टेड है। तो ये इस वक्त की नाज़रीन ताज़ा तरीन तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर की। अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।